बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा, यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम पिछले लेक्चर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म ख़ताब ब जवानाने इस्लाम और उसके 3 अशार का मुतालिया कर चुके थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम बकिया नज़्म की तरफ तवज्जो करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने इसमें कही थी और उसको मैं दोहराना ज़रूरी ख्याल करता हूँ, वो ये है कि आपने इस नज़्म के उन्वान के हवाले से ख़ुसूसन तवज्जो देनी है। ये मैंने साबिक़ा लेक्चर में भी कहा था कि नज़्म का जो उन्वान है वो ख़ताब ब जवानाने इस्लाम है जी। इसी तरह इसके अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो बाज़ जगह पर गड़बड़ हो जाते हैं, या फिर ये नज़्म जिस अंदाज से वाज़े तौर पर मकसदियत लिए हुए है, इसकी तशरीह करते वक्त जो है वो बहुत सारे वाक़यात को गड़बड़ कर दिया जाता है। या जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उनका जो तारुफ़ है वो इतनी ज़्यादा वसअत लिए हुए है कि उसके अंदर भी बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने के बावजूद समझ में नहीं आती। तो इसमें एक चीज़ तो आप जहन में रख लें जी कि इकबाल जो हैं उनको मिल्लत इस्लामिया का दीदावर कहा जाता है जी। यानी अगर हम कोई फ़िक्रा जुमला इनके तारुफ़ के हवाले से या ख़ुसूसन जब भी हम किसी शेर की तशरीह की तरफ जाते हैं तो उसमें हम ये ज़रूर लिख सकते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल मिल्लत इस्लामिया के दीदावर हैं। इसी तरह जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान लोग हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा गहरी तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता रखी और उनका ये मानना था कि इन्हीं के ज़रिए आने वाले वक्त में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। यानी जो सियासी, समाजी और माशरती शऊर की बेदारी है, उसका सबसे बड़ा जो सरचश्मा है वो नौजवान नस्ल है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में बारहा नौजवानों को मुखातिब किया गया, बारहा उनको मुखातिब करके कौम की बेदारी, शऊर की बेदारी, इस्लाम के हवाले से बहुत बड़े कारनामे और मार के सरंजाम देने की गुफ्तगू को तरतीब दिया गया। यानी अगर हम यूँ कहें तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि इन्हीं के ज़रिए बहुत बड़े बड़े मार के और कारनामे सरंजाम देने के ख्वाब देखे भी गए और उनको शर्मिंदा ताबीर भी किया गया। ये एक हकीकत है कि नौजवान नस्ल अगर इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे, जिस तरह के अल्लामा इकबाल के अहद के नौजवान जिनको वो उस वक्त देख रहे थे कि जो अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, जिनके पास दीन तो क्या दुनिया भी नहीं थी, तो लिहाजा वहाँ पर इकबाल अपने नौजवानों को बेदारी की तरफ लेकर आने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी तमाम तर शायरी के अंदर नौजवान नस्ल और ख़ुसूसन इसके अंदर ऐसे लोग जो अपना किरदार अदा कर सकते थे, यानी जो मगरिब की अंधी तकलीद है उससे पीछे हटने, गैरों के हाथों की तरफ देखने, और इसके साथ साथ उन्होंने तशबीहात, तलमीहात और इस्तारों में भी नए मानी और मफाहीम ढूंढने और उनको सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। इस पूरी नज़म का लुब्बे लबाब कुछ यूँ बनता है कि इसके अंदर उन्होंने जो मुसलमानों का शानदार माजी है उसकी यादों को ताज़ा किया। हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुसलमानों की शानदार माजी के वो आईने जिन पर वक्त की गर्द पड़ चुकी थी, उन्होंने उन धुंधली तस्वीरों को वाज़े और साफ़ किया, जिसके नतीजे में नए सिरे से वो तमाम मार के वो तमाम कारनामे हमारी आँखों के सामने आ गए, या उनकी उस वक्त के अहद के नौजवान के सामने आ गए, और वो हैरान व शशदर रह गया कि उसका ताल्लुक़ जो है वो किस अजीम और बहादुर कौम से है। इसी तरह माजी की याद का जो तनासब है, माजी की याद की जो मुनासबत है, वो दर हकीकत इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि वो इसके ज़रिए उसके हाल और फिर उसके साथ साथ मुस्तकबिल को तरतीब देने की कोशिशों में लगे हुए थे। हम कह सकते हैं कि वो तीनों ज़मानों की मुनासबत से आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद और इसके साथ साथ कारनामे सरअंजाम देने की तरफ राग़िब थे। ये तो हमने कुछ मजमूई तौर पर गुफ्तगू कर ली। अब आते हैं जी कि हम इसके अंदर जो है
وہ جو ہمارے پاس نظم کے حساب سے بقیہ شعر ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس شعر ہے جی کہ سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ اس دوسرے مصرعے میں جی آپ کے سارے پسندیدہ الفاظ آ گئے، یہ آپ کو پتہ ہے میرا انداز ہے، میرا سٹائل ہے۔ اور یہ جو دوسرا مصرعہ ہے یہ حافظ شیرازی کا لکھا ہوا ہے، فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نامور شاعر گزرے ہیں، اور یہ جو مصرعہ ہے یہ ہے بھی فارسی کے اندر ہی، یعنی یہاں پر جو ہے انہوں نے ان کا جو مصرعہ ہے اس کے اوپر ایک مصرعہ لگایا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ شعراء کرام کرتے رہے ہیں کہ کسی کے مصرعے کو لے کر اس کے اوپر مصرعہ لگا کر جو ہے اس پر مزید بقیہ شعر کہہ کر غزل یا نظم کو ترتیب دے لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے حافظ شیرازی کے مصرعے کو لیا ہے اور وہ کہتے ہیں سماع الفقر فخری، یہ حدیث مبارکہ کا ذکر ہے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، یعنی جو میں زندگی گزار رہا ہوں جس میں واضح طور پر دنیا داری کے حوالے سے شاید لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ کسی نادار کی، کسی مفلوق الحال کی زندگی ہے، لیکن حقیقت میں یہ میرا فقر ہے، میری فقیری ہے، میری قناعت ہے، یہ اس پر مجھے فخر ہے۔ اب یعنی جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کو جو کچھ میسر ہوتا ہے وہ اسی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جی شان امارت میں، شان امارت سے مراد یہاں پر جی جو دنیا کے اندر جو کچھ بڑے لیول پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو امیری ہوتی ہے دنیا کی، اور اس کے بعد جی بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ اب یہاں پر حاجت جو ہے یہ ترکیب کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روئے زیبارہ خوبصورت چہرہ ہے، محبوب کا چہرہ ہے، روشن چہرہ ہے۔ رنگ یہاں پر مزاج کے لیے ہے، خال و خط میک اپ کے لیے ہے، خد و خال کے لیے ہے، بآب پانی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سادہ سی بات ہے، کہتا ہے جی کہ شان امارت میں، جی میں دوبارہ اس لفظ کی طرف آتا ہوں، اس کے اندر جی جو لوگ حکمران تھے، جو لوگ حکمرانی کی طرف توجہ دے رہے تھے، تو یہاں پر جی میں اس طرف آتا ہوں، کہتا ہے جی ان کی حکمرانی میں فقر فخری کے جلوے تھے اور خوبصورت چہرے کو ظاہری بناؤ سنگھار کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی جو حافظ شیرازی کا مصرعہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اسے پانی کی طرح کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، بے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ بناوٹ کی بات ہو رہی ہے، تصنع کی بات ہو رہی ہے، ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے، در حقیقت مومن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس کے اندر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی حیات مبارکہ گزاری اس میں کسی تصنع، بناوٹ، ملاوٹ یا لالچ کی گنجائش نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح جو مومن ہوتا ہے، مومن کو بھی بناوٹ، میک اپ اور تصنع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ اس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جسے خوبصورتی عطا کی ہو اسے مصنوعی زیبائش و آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم میک اپ جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو پھر تھوڑی بات اور طرف چلی جاتی ہے، تو اس میں کیا آتا ہے آلات مرمت و درستگی، بات یعنی اور طرف چلی جائے گی۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ زیبائش کی ضرورت نہیں، اور مسلمان کی عظمت بھی اس فقر سے ہے نہ کہ دولت کی فراوانی سے۔ اب ہم اصل بات کی طرف آ گئے۔ اس شعر کے اندر شاعر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آج کا مسلمان جو دولت کی فراوانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ جو حکمرانی کی چکا چوند کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ بھول رہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر پر ہی فخر کیا ہے، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت، اس کی فراوانی، اس کی چکا چوند کی طرف نہیں بھاگتا۔
کیونکہ مومن کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا ہوتا ہے اور اس کا کام تخت پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں صبر اور شکر کو بجا لاتا ہے، یعنی ہر صورت اس کا جو دامن ہے وہ صبر اور شکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسے دنیا کی طرح سے تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ کسی صورت بھی دنیا کا سا انداز اختیار نہیں کرتا۔ اور کیونکہ مومن کی نشانی ہی یہی ہے، مومن اسی چیز کو لے کر چلتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف بھی ہے، دوسروں سے منفرد بھی ہے، اور اس کے منفرد اور مختلف ہونے میں سب سے نمایاں جو چیز اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حالت کو ہر صورت مضبوطی کی سطح پر قائم رکھتا ہے، یعنی صبر کی دولت جو ہے وہ سب سے اہم دولت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر علامہ محمد اقبال اپنے عہد کے نوجوان کو باری باری ماضی کی تصویریں دکھاتا چلا جا رہا ہے، اور ان تصویروں کے خد و خال کو واضح کرتے ہوئے وہ ان سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ماضی کی طرح سے یا اپنے بزرگوں اور اپنے آباء و اجداد کی طرح سے اپنے آپ کو مضبوطی کی طرف لے جائے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس میں پیغمبر اسلام خاتم النبیین اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب سبحانی کا حوالہ دے دیا گیا، اور اس حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ جس طرح انہوں نے فقر پر فخر کیا ہے، مومن کی شان یہی ہے کہ وہ دنیاوی بناوٹ، ملاوٹ اور تصنع کی طرف نہیں بھاگتا۔ تو ہم نے بچے اس شعر کی تشریح کو دیکھا، اس کے اندر جو ہے ہم نے جو بنیادی چیزیں تھیں ان پر بات کر لی۔ اب میں دوسرے شعر کی طرف جو اس کے بعد والا شعر ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے جی، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ غربت کی انتہا کو بھی پہنچ جاتے، پھر بھی ان کے کردار اور شخصیت کا اس قدر روب رہتا تھا کہ امیر لوگ انہیں کچھ عطا کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ منم سخی کو کہتے ہیں جی، سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، خیرات دینے والے کو کہتے ہیں، گدا مانگنے والا، غربت کی چکی میں پسنے والا، مجبور، بے بس، بے کس، غیور، غیرت والا۔ اب یہاں پر جو ہے بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے جی، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی تمام تر توقعات کا محور و مرکز اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو اپنے لیے قابل بھروسہ نہیں سمجھتا، وہ دنیا کے بھروسے پر نہیں جیتا، اس کی زندگی کا دار و مدار دنیا کے بنائے ہوئے قوانین اور قاعدوں کے گرد ہی نہیں گھومتا، وہ ہر صورت انسانیت اور اس دنیا کو تخلیق کرنے والے کو مقدم جانتا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ اقبال جس عہد کے اندر موجود ہے، اس عہد میں جب وہ اپنے لوگوں کے رویے، ان کے طریقے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے نوجوان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ہم تھوڑا پھر جو پہلے سے کہے ہوئے اشعار ہیں ان میں سے کچھ ٹکڑے، ان میں سے کچھ جملے اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس قوم پر اگر برا وقت بھی ہوتا تھا، وہ لوگ اگر فاقوں میں سے بھی گزر رہے ہوتے تھے، انہیں فاقوں کا بھی سامنا ہوتا تھا، تو اس کے باوجود جو ہے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے کے باوجود کسی سخی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو خیرات دے جائے، وہ ان کی مدد کر جائے، کیونکہ وہ اتنے غیرت مند تھے کہ جو خیرات دینے والا ہے اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں خیرات دینے جاؤں تو مجھے آگے سے جھڑک نہ دیا جائے، آگے سے مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اور یعنی در حقیقت یہاں مسلمانوں کی خودداری کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر ان کے غیرت مند ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی مفلسی اور غریبی کو دیکھ کر اگر کوئی
دولت مند ان کی مدد کرنا چاہتا تو اسے ان کی خودداری سے خوف آتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دور رسالت میں مسلمانوں کی ایسی تربیت ہو چکی تھی کہ اگر کوئی صاحب زکوٰۃ دینا چاہتا تو اسے دور دور تک زکوٰۃ قبول کرنے والا نہ ملتا۔ اقبال آج کے مسلمان نوجوانوں سے ایسی ہی توقع رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ بھی اسلاف کی عظمت کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ اصل بات پھر وہی آ گئی جو اس پوری نظم کے اندر چل رہی ہے کہ جو بزرگوں کی طرف سے انجام دیے ہوئے کارنامے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے بنائے ہوئے راستے ہیں، جن پر چل کر انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، جن پر چل کر انہوں نے اپنے تمام تر کارناموں کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اپنے وقت کے، اپنے عہد کے نوجوانوں سے اس کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی حوالے سے بالکل ویسا ہی کردار ادا کریں گے۔ اور آج اگر وہ غیر کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کام کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے اور اپنی قوت بازو پر یقین کرنے لگ جائیں گے اور اپنی بدولت آگے بڑھنے اور اسلام کی تعلیمات کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرنے لگ جائیں گے۔ تو بچوں، ہم نے یہ والا شعر بھی پڑھا، 5واں شعر بھی ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے، اور اب ہم اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ 6 شعر کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کس طرح سے مزید اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو 6 شعر کے اندر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جی کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب اگر دیکھیں جی، اس میں شاعر نے اگر یہ کہا جائے تو بہت زیادہ بہتری کی طرف بات جائے گی کہ وہ قلم توڑ رہا ہے جی یہاں پر، یعنی جو بات اس نے کہی تھی اس کی تان یہاں پر آ کر ٹوٹ رہی ہے۔ اب یہاں واضح طور پر اس معاشرے کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی جس کے اندر اس وقت علامہ محمد اقبال موجود ہیں اور جن کے حوالے سے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یعنی جو شب و روز اس کے عہد کا نوجوان اور اس کے عہد کے لوگ جس انداز سے اپنے شب و روز کو ترتیب دیے ہوئے ہیں وہ علامہ اقبال کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ کسی بھی باشعور شخص کو وہ زندگی قبول نہیں ہو سکتی جس زندگی کے گزارنے سے نعوذ باللہ اسلام پر حرف آ جائے اور زندگی گزاری جانے کے باوجود زندگی گزاری جانے کے قابل نہ سمجھی جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ماضی کا ایک ایک لفظ یاد ہے، مجھے ماضی کا ایک ایک واقعہ یاد ہے، میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، میں سب کچھ سامنے لا سکتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جی نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے وہ قوت دی ہے، مجھے وہ شعور عطا کیا ہے، میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں پورا نقشہ بنا دوں، میں خاکہ بنا دوں، میں تصویریں بنا دوں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے تیرے تخیل، تیری سوچوں، تیری سوچ بچار، تیرے دماغ، تیرے رہن سہن سے فزوں تر ہے، کہیں بہت بلند مقام پر ہے وہ نظارہ، وہ جلوہ۔ حقیقت میں علامہ اقبال یہاں پر افسوس کی ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تو بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، وہ تو بہت سارے الفاظ کی صورت میں ماضی کے تمام قصوں کو بیان کر سکتے ہیں، بھولی ہوئی داستان کو نئے سرے سے کھڑا کر سکتے ہیں، وہ کہانی جس کو لوگوں نے سننے کے باوجود یا سنے بغیر ہی بھلا دیا وہ اس کو نئے سرے سے تازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ شاید آج کے نوجوان کو، شاید آج کے انسان کو اس کہانی سے کوئی رغبت نہیں رہی، وہ اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتا، اسے معلوم نہیں کہ اس کے بزرگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آج کے نوجوان کی وہ آنکھ ہی نہیں جو اس عظمت کا نظارہ کر سکے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اگر اندھا ہے تو اس کے سامنے جتنا مرضی خوبصورت منظر رکھ دیا جائے، اس کو جتنی مرضی خوبصورت جگہ پر لے جایا جائے، اس کے لیے وہ سوائے اندھیرے اور زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہی بات ہے
وہ کہتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے وہ محدود ہو چکی اور عظمت کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک عقل جو ہے وہ محدود نہیں ہوتی، عقل جو ہے وہ وسعت پذیر رہتی ہے، تو پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ جو اسلامی غیرت ہے اس کو پیدا کرنے کے وہ خواہاں ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے غیرت پیدا کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ لازمی طور پر جو ہے، جس میں خصوصاً نوجوان شامل ہیں، وہ اپنے اصل کی طرف واپس آ جائیں، اور کہیں کہیں پر ان کا لہجہ جو ہے وہ ان کو شعور کی طرف لاتے ہوئے مایوسی کی طرف جاتا بھی نظر آتا ہے، اور اس شعر کے اندر یہ چیز واضح طور پر ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس شعر کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر زور دیا ہے کہ میں تو سب کچھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرا صرف بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ شاعر جو ہے یہاں عملی ثبوت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیان کرنا تب ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے، جب اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے۔ تو بچے ہم نے یہ شعر بھی پڑھ لیا، ہم نے اس نظم کے 6 اشعار پڑھ لیے ہیں۔ مزید ہم وقت اور حالات کے مطابق نیکسٹ لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، آپ بات کر سکتے ہو، آپ کمنٹ کر سکتے ہو، اور مزید اس میں جہاں پر بھی اس کے علاوہ بھی کمی بیشی ہے اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہو۔ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔